मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस 7वें सेशन की शुरुआत हो रही है और इस सेशन में 4 अहम मकाले पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ़ रिसर्च स्कॉलर्स अलग अलग मकामात से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उनको यहाँ बुलाने से क़ब्ल मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे सदर मोहतरम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं सदर मोहतरम फैयाज़ महमूद हाशमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाकर रौनक बख्शें। हमारे रिसर्च स्कॉलर में जनाब मोहम्मद शकील साहब तशरीफ़ लाएं। अगले रिसर्च स्कॉलर जनाब पीरज़ादा मोहम्मद जाहिद साहब, उनकी अदम मौजूदगी में जनाब हम्बल रज़ा साहब तशरीफ़ लाएं। उसके बाद जनाब जसप्रीत सिंह साहब तशरीफ़ लाएं और अगले स्कॉलर जनाब शहनवाज आलम साहब तशरीफ़ लाएं। मोहतरम हज़रात, सेशन की इब्तिदा से क़ब्ल एक ख़ुशी की बात यह है, अभी एक अफसानवी मजमुआ स्टेपनी की रस्म इजरा होगी, जिसके मुसन्निफ़ जावेद अंबर मिसबाही साहब हैं। अपने मेहमान असातिज़ा के दरमियान हम इस किताब की रस्म रुनुमाई करेंगे। आप आ जाए ना, डॉक्टर साहब इन्हें बुलाइए। आइए दम में है दम जहाँ तईं गर में तलाश हूँ, दम में है दम जहाँ तईं गर में तलाश हूँ, 100 पेचो ताब रहते हैं हर एक मुँह के साथ। मोहतरम हज़रात, मीर तकी मीर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा था और कौन से अहवाल व कवायफ उनके पेश नज़र थे, उनसे क़तई नज़र अगर हम आज के इस इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार की बात करें तो हमें मीर का ये शेर अपने नए मफ़हूम के साथ जलवागर नज़र आता है। तहक़ीक़ की दुनिया हम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए नई नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जितनी मानूस है, इससे दूर अफराद के लिए ये उतनी ही अजनबी है। तहक़ीक़ का तसव्वुर हर किसी के जहन में यकसा नहीं हो सकता, लेकिन हम रिसर्च स्कॉलर्स बखूबी जानते हैं कि तहक़ीक़ एक ऐसा हुनर है, ऐसा फ़न है जो समंदर से मोतियाँ निकालने के अलावा मोतियों की अलग अलग किस्में भी दरियाफ्त करता है। और तहक़ीक़ ये भी बताती है कि किस मोती की शनाख्त किस ज़माने में किस हैसियत से हुई थी और आज के ज़माने में उसकी अहमियत और उसकी कीमत क्या है। यानी वक्त के साथ तहक़ीक़ की रोशनी में जो चीज़ें जलवागर होती हैं, उनमें कुछ तब्दीली भी आती है और कुछ चीज़ें रद्द भी की जाती हैं। यानी तामीर और तनसीख का ये अमल मुसलसल जारी रहता है। इसीलिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ हम रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तलाश किए हुए मादे या जो चीज़ें मौजूद हैं उनको फिर से खंगालने और टटोलने का नाम तहक़ीक़ है।
ہم یہاں مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. میرا تعلق بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے. میں فیضان الحق. میں نے ایم فل کا کام انور عظیم کے افسانوی مجموعے پر کیا تھا، محض ایک افسانوی مجموعے اجنبی فاصلے پر. اور اس کے بعد ایم فل ہی کے دوران کچھ اور وقت گزرنے کے بعد میں نے انور عظیم کی مکمل ادبی خدمات کا احاطہ کیا اور ان کی تمام خدمات پر مشتمل کتاب انور عظیم کی ادبی کائنات تصنیف کی، جو حال ہی میں انجمن ترقی اردو ہند سے شائع ہوئی ہے. 520 صفحے کی اس کتاب کو لکھتے ہوئے اور تحقیق کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر، طالب علمانہ کوشش کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق کا میدان بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی جانفشانی کا عمل بھی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر اسکالر جس موضوع سے بھی وابستہ ہے وہ جتنا اس سے واقف ہے یا اس کے اطراف سے جتنا وہ واقف ہے دوسرا شاید ہی کوئی ہو. ہم یہاں پر جو پیپر پریزنٹ کریں گے، جو ہمارے اسکالرز پیپر پریزنٹ کریں گے، آپ یہ مان کر کے چلیے کہ وہ اس موضوع پر سب سے عمدہ مواد ہوگا اور سب سے اچھی پیشکش ہوگی. اس سلسلے کی شروعات کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے اب ہم پہلے ریسرچ اسکالر جناب محمد شکیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں. آپ آئیں، اپنا نام مختصر تعارف کراتے ہوئے اپنے پیپر کی شروعات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند صدارت پر تشریف فرما ڈاکٹر محمود فیاض ہاشمی صاحب، یہاں پہ موجود سامعین و ناظرین، السلام علیکم. میرا نام محمد شکیل ہے. میں شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنا تحقیقی کام زیر نگراں صدر شعبہ فارسی ڈاکٹر پروفیسر رانا خورشید صاحبہ میں اپنا انجام دے رہا ہوں، اور میرے تحقیقی مقالے کا موضوع ہے 17ویں صدی میں ہندوستان میں لکھے گئے تذکرۃ الشعراء کا تنقیدی جائزہ، تذکرہ ہمیشہ بہار کے خصوصی حوالے سے. اور آج یہاں کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے 17ویں صدی میں ہندوستان میں لکھے گئے فارسی تذکرۃ الشعراء کی اہمیت و افادیت. چونکہ وقت کی تشنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ایک 17ویں صدی کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے اس موضوع کو بیان کرنا 10 منٹ میں بہت ناممکن ہے، اس لیے میں صرف اپنے مقالے کی تلخیص کے طور پر بیان کروں گا. میں نے اپنے تحقیقی کام کو 5 ابواب میں منقسم کیا ہے، جس میں سب سے پہلا کام جو پہلا باب ہے اس میں میں نے 17ویں صدی کے جو علمی، ادبی اور تاریخی پس منظر ہے، اور دوسرے ابواب میں نے تذکرہ نگاری کے حوالے سے لفظ تذکرہ کے معنی، اس کے آغاز و ارتقاء، تذکرہ کی روایت، اس کی خامیاں، شرائط، خصوصیات اور مربوط دیگر روایت جو ہیں تذکرے کے ساتھ پائی جاتی ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور تیسرا اور اہم جو باب ہے جس میں میں نے 17ویں صدی کے مختلف جتنے بھی تذکرۃ الشعراء جو ہندوستان کے اندر لکھے گئے ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو مطلب کام کیا ہے، جس کو یہاں پہ بیان کرنا، کیونکہ 15 ایسے تذکرے ہیں جو 17ویں صدی کے دوران، کیونکہ 3 مغلیہ حکمرانوں کے دور میں لکھے گئے ہیں، تو ان 15 تذکروں میں جتنے تذکرے آج تک مرتب ہو چکے ہیں یا کچھ بچ گئے ہیں جو ابھی بھی کتب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان پہ میں نے کام کیا ہے تاکہ وہ آئندہ ان پہ کام کیا جا سکے. جو خامیاں ہیں یا جو ان کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے تمہید کے طور پر اور ایک تلخیص کے طور پر میں اپنے مقالے کو پیش کروں گا. ہندوستان میں 17ویں صدی فارسی زبان و ادب کی ترقی کے لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل ہے. اس صدی میں ہندوستان میں 3 مغلیہ حکمران برسر اقتدار آئے: نور الدین جہانگیر، شہاب الدین محمد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر. یہ حکمران نہ صرف صاحب تلوار تھے بلکہ علم و ادب کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ بذات خود صاحب قلم بھی تھے.
इन नामबरदा हुक्मरानों ने इस सुनहरी दौर में हिंदुस्तान में फ़ारसी शुअरा, उदबा, मुअर्रखीन और मुसन्निफ़ीन की न सिर्फ सरपरस्ती की बल्कि इनामात और नवाज़शात से भी नवाजा, और इसी नतीजे में साहिब इल्म व फ़न ने फ़ारसी ज़बान व अदब में बेशबहा इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दी हैं। मज़कूरा दौर के उलमा, सूफिया, मुअर्रखीन और मुसन्निफ़ीन में शेख अहमद सरहिंदी, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, मीर मोहम्मद मासूम, बुख्तावर खान, आकल हनराजी, अब्दुल हमीद लाहौरी, रायबंद रबिंदास, मोहम्मद सादिक इस्फ़हानी वगैरह ने बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं। यही वो दौर है जिसमें हिंदुस्तान में नक्काशी और मामारी साजी के रवश ने भी बखूबी पेशरफ्त की, चूँकि इस दौर के हुक्मरानों में जहांगीर, शाहजहां और इनके उमरा वगैरह ने भी इस हुनर में दस्त आजमाई की है, जिसकी वजह से यह दौर अपने आप में नक्काशी और मामारी साजी के सिलसिले में अपना एक जुदागाना मकाम व मर्तबा रखता है। फ़ारसी ज़बान व अदब में जहाँ शेर व सुखन को शोहरत हासिल हुई, वहीं दीगर असनाफ़ अदब ने भी तरक्की के मनाज़िल तय किए लिहाजा शायरी के अलावा इंशा, तारीख़, जगराफिया, तंज़ व मज़ा, लुग़त नवेसी और नजूम के अलावा तज़किरा निगारी और तबक़ात के मैदान में भी उलमा और दानश्वरों ने इस फ़न को महाराज कमाल तक पहुँचाने में कोई दकीका फ़रोग़ नहीं किया। तज़किरों की बरगर्दानी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अदबी तनकीद, तारीख़ी तनकीद और सवानिया निगारी को किसी हद तक उजागर करना ही तज़किरा निगारों का मकसद औला रहा है। फ़ारसी ज़बान व अदब और इसके मारान की शोहरत और इनके अस्मा और आसार को दायमी बनाने का सेहरा तज़किरा नवीसों के ही सर है। जैसा कि तज़किरा नवीसी का आगाज़ 618 हिजरी में मोहम्मद ऊफ़ी के तज़किरे लबाब से ही होता है और मौजूदा दौर तक सैकड़ों तज़किरे हज़ारों शायरों की ज़िंदगी का सबब भी बन चुके हैं। इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी इशाअत हो चुकी है और बेशतर तज़किरे जो मखतूते की शक्ल में कुतुबखानों की ज़ीनत बने हुए हैं, इन्हीं तज़किरों में फ़ारसी शायरी की तनकीद की झलकियाँ बाकायदा तनकीदी शऊर, असूल और इर्तिका का बास बनी हैं, और इन्हीं तज़किरों में तारीख़ गो और रुबाई गो शोरा की एक अलग शनाख्त कायम की गई है। चूँकि ये दोनों असनाफ़ तमाम असनाफ़ सुखन में मुश्किल तरीन असनाफ़ ख्याल की जाती हैं, लिहाजा फ़ारसी के असनाफ़ अदब में तज़किरा को बहुत बड़ी अहमियत हासिल रही है और आज भी है, इसलिए कि माजी में पैदाशुदा अदब की बाज़दीद के लिए तज़किरों से बेहतर और कोई ज़रिया नहीं हो सकता। और ये कहा जा सकता है, कोट है बहार में उर्दू तज़किरे शाह आलम मंसूर की किताब से, तज़किरे तारीख़ अदब की रीढ़ और पसलियाँ हैं और अगर इनका वजूद अमल में नहीं आता तो तारीख़ के तसलसल की कड़ियाँ गुम हो जाती, बल्कि मशाहिर अदब के खदोहाल भी नक्श बर आब हो जाते और न जाने कितने शोरा, उदबा और मुअर्रखीन अब तक कहरे गुमनामी में ही पड़े होते हैं। फ़ारसी तज़किरा नवीसी के कदीमी या इब्तिदाई तज़किरों में किसी भी शायर की सवानिया और कलाम से मसालें एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ रही हैं। किसी भी शायर की सवानिया हयात को बयान करने के लिए उसकी तारीख़ वलादत को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है, लेकिन किसी भी इंसान की वलादत के वक्त उसकी शनाख्त नामुमकिन है, लेकिन इसकी शख्सियत या शायरी की पहचान के बाद इसकी वफ़ात, दिन, वक्त, तारीख़, महीने और साल की वफ़ात हो जाना लाजमी अम्र है। अक्सर औक़ात मौत की वजह भी तज़किरों में दर्ज रहती है। इस तरह ज़िंदगी का पुरसकून और पुरदर्द होना भी सानिया का एक अहम हिस्सा है। इस तरह किसी भी शख्सियत की बादशाहों, अमीरों या इसी मयार के दूसरे लोगों से वाबस्तगी भी के बारे में भी तज़किरों के ज़रिए इत्तलाहात फराहम होती हैं। इसके बाद तज़किरा निगारी के आगाज़ के बारे में इतना गहराई से तो मैं यहाँ नहीं बयान कर पाऊँगा, चूँकि मैंने अपने तहकीकी मकाले में बता दिया गया है कि लफ्ज़ तज़किरा का इत्का जो है अरबी ज़बान से हुआ है और कुरान की आयत में कहाँ कहाँ इसका ज़िक्र हुआ है, कैसे आया है वजूद में, वो मेरे तहकीकी मकाले में है। लिहाजा उसके आगाज़ के लिहाज से मैं बिल्कुल मुख्तसर बयान करूँगा। फ़ारसी ज़बान और अदब की आबियारी व पेशरफ्त में हिंदुस्तान ने बेशतर कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं जो आब ज़र से लिखने लायक हैं। बाज़ मामलात में तो ये ईरान और वस्त एशिया के दिगर ममालिक को भी आईना दिखाता नज़र आता है। फ़ारसी शेर व अदब की पजीराई हो या फिर अव्वलीन फ़ारसी ख़बरनामा का इजरा, दीवान हाफिज़ का पहला एडिशन हो या उम्र ख़य्याम की रबाइयों की बाज़ियाफ़, हिंदुस्तान को ईरान पर ही नहीं बल्कि सारे आलम पर सबकत हासिल रही है। इसी सिलसिले में मौजू ज़ेर बहस यह है कि फ़ारसी तज़किरा निगारी का आगाज़ कब हुआ। फ़ारसी ज़बान में तज़किरा नवीसी के तारीख़ी पस मंज़र और शअरा के हालात के बारे में लिखे जाने वाले फ़ारसी तज़किरों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए फ़ारसी का कदीम तरीन तज़किरों से वाक़फ़ियत होना निहायत ज़रूरी है। अब फ़ारसी में तज़किरा निगारी का आगाज़ के बारे में जानने के लिए मजमुअल फ़स्ह जो रज़ा कुल्ली हदायत ने 1281 हिजरी में तालीफ़ की थी और जिसका मुकदमा मशहूर ईरानी मुहक्किक मज़हर मुस्तफ़ा ने लिखा था। इसमें क्या लिखा है उसको मैं सरफ़ नज़र करूँगा। और इसके बाद मैंने
دیگر اصطلاحات جیسے بیاض، جنگ، سفینہ وغیرہ موروکو جو ہیں تذکرے سے جن کا ربط ہے ان کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن ان کو میں یہاں بالکل صرف نظر کروں گا، کیونکہ یہ بات تو قابل یقین ہے کہ بیاض، جنگ اور سفینہ وغیرہ بھی تذکرہ کی ہی مانند ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہمیں بہت سارے فارسی شعراء کے اشعار اور ادبا کی نثریں ایک قیمتی سرمایہ کے طور پر ملتی ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آج اگر یہ بیاض، جنگ اور دیگر ادبی مجموعے نہ ہوں تو دنیا ادب فارسی ایک بہت بڑے فارسی ادب کے قیمتی سرمایہ سے محروم ہو جاتا، اور اس طرح سے بہت سارے نویسندگان اور گویندگان کا نام پس پردہ ہی رہ جاتا۔ اس کے بعد ہندوستان میں تذکرہ نگاری کا آغاز کے اعتبار سے میں تھوڑی گفتگو۔ ہندوستان میں عمومیت اور تسلسل کے ساتھ ساتھ تذکرہ نگاری کی ابتدا عہد اکبر کے تاریخ جلوس 2 ربیع الثانی 923 ہجری مطابق 14 فروری 1556 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کا صرف ایک تذکرہ روضۃ السلاطین دستیاب ہوا ہے جو مولانا سلطان محمد فخری ہروی کی تالیف ہے۔ اکبر کا ایوان سلطنت ایک عظیم المرتبت شہنشاہ کے روب و جلال کا مظہر بھی تھا، اور تہذیب و ثقافت، شعر و ادب اور علم و فن کے ایک پرستار کا معبد بھی۔ حسن اتفاق سے علم میں دوستی و معارف پروری کی یہی صفات اس کے اولو العزم اور فراخ حوصلہ سپہ سالار عبد الرحیم خانہ میں پائی جاتی تھیں۔ قدردانی اور قدر شناسی کے اس ماحول نے ملک اور بیرون ملک کے ارباب کمال کے دلوں میں شہنشاہ اکبر کے درباری عمراء اور اعیان سلطنت کا تقرب حاصل کرنے کی امنگ پیدا کی۔ چنانچہ مغل دربار جلد ہی علم و فن کی دنیا میں ایک گوشہ شب چراغ کی طرح جگمگا اٹھا۔ پوری نصف صدی کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے اس طویل عہد حکمرانی کو بجا طور پر ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کی مقبولیت اور فروغ کا عہد زرین کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عہد اکبر میں جتنے تذکرے وجود میں آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور عہد جہانگیر وغیرہ میں ان کو میں صرف نظر کا عہد جہانگیری سے شروع کروں گا کیونکہ میرے 17ویں صدی کا کام ہے۔ تو اکبر کے بعد زمام سلطنت نور الدین محمد جہانگیر کے ہاتھ میں آئی۔ اس عہد میں ہندوستان کی سرزمین کو فیضی یا ابوالفضل تو پیدا نہ کر سکی، لیکن ہمسایہ ملکوں سے فنکاروں اور دانشوروں کی آمد کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ ایران میں یہ دور شعر و ادب کی ناقدری کا دور تھا، جبکہ اس کے برخلاف ہندوستان میں ارباب علم و فن کو سر آنکھوں پر جگہ دی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی یہاں فارسی زبان و ادب کے بہت سارے شاہکار معارض وجود میں آئے۔ اسی سلسلے میں تذکرہ نویسی کی روایت بھی کسی قدر آگے بڑھی اور کئی تذکرے مرتب ہوئے جن کی تفصیل یہ ہے۔ ہندوستان میں 17ویں صدی میں لکھے گئے تذکرات و شعراء جن تک میری رسائی رہی ہے اور ان کے بارے میں جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں ان کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہاں پہ نہیں دوں گا۔ یہاں پہ صرف ان تذکروں کے صرف نام ہی بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن میں 15 تذکرے ہیں۔ خلاصۃ الاشعار و زبدۃ الاخبار تقی الدین احدی کا ہے، خلاصۃ الشعراء ہے، عرفات العاشقین، تذکرہ خرابات، میخانہ، تاریخ جہانگیری، خیر البیاں، مجموع شعراء جہانگیری، طبقات شاہجانی، خزینہ گنج الہی، تذکرہ رسالہ برہمن، لطائف الخیال، کلمات الشعراء، میرات الخیال، آسمان سخن وغیرہ۔ یہ وہ تذکرے ہیں جن پر میں نے اپنا تحقیقی کام کیا ہے، اور ان کہاں سے چھپے ہیں یا کن کتب خانوں میں ان کے جو قلمی نسخے موجود ہیں ان کی بھی میں نے تفصیل درج کی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ اپنے تحقیقی کام میں نے لکھی۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو اسی ابواب میں نے لکھی ہے، 17ویں صدی میں ہندوستان میں لکھے گئے شعراء کے علاوہ ادبا، اولیاء، صوفیاء اور مشائخ کے تذکرے، کیونکہ سب سے زیادہ یہی لکھے گئے۔ 15 تذکرات و شعراء تھے، اور 30 سے تجاوز کر رہی ہے یہ تعداد، جن میں ادبا، اولیاء اور صوفیاء کے تذکرے ہیں۔ صوفیاء کے تذکروں کی تدوین کا سلسلہ فارسی ادب میں 5ویں صدی ہجری کے وسط میں شروع ہوا، جب سرزمین ہند میں کشف الموجود کی تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کو علی بن عثمان الجلابی الحجویری معروف بداتا گنج بخش نے 450 ہجری تصوف کے موضوع پر تصنیف کیا ہے ہجری میں۔ دراصل یہ کتاب تصوف کے نہایت ہی دقیق موضوعات پر لکھی گئی، البتہ اس میں جا بجا صوفیاء اکرام کے تذکرے آئے ہیں۔ اسی بنا پر اس کتاب کو تدوین تذکرہ صوفیاء میں اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کو علی حجویری نے لاہور میں تصنیف کیا، اور یہ ہندوستان میں معارض وجود میں آنے والی اولین منصور فارسی تصنیف ہے۔ اس کتاب کے بعد دوسری اہم کتاب جو تذکرات صوفیاء کے موضوع پر تصنیف ہوئی وہ ترجمہ طبقات صوفیاء ہے۔ اس کتاب کے مصنف شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الفارسی ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے 481 ہجری میں اپنی مجالس وعظ میں املا کرایا تھا، اور اس میں 120 صوفیاء کا ذکر مندرج ہے۔ اس کے علاوہ ان دو مذکورہ کتابوں کے بعد تصوف کے موضوع پر صوفیاء کے حالات کے ضمن میں شیخ فرید عطار کی تصنیف تذکرۃ الاولیاء ہے، جسے حقیقتاً تذکرہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے آغاز کے بارے میں
جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کو میں صرف نظر کروں گا۔ اس کے بعد تذکرات الاولیاء کی تصنیف کے بعد احوال صوفیہ پر دیگر کتابیں سلسلہ وار تحفۃ المرشدین، مناقب العارفین، ثواقب المناقب اولیاء، صفۃ الصفا، نہایت الانس، مجالس العشاق وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں جو ہیں تصنیف ہوئیں۔ شعبہ قرارہ ہند میں بھی صوفیاء کے تذکروں کی تدوین کی روش نے خوب رواج پایا اور اس سرزمین میں بھی بہت مشہور و معروف تذکرے معرض وجود میں آئے، جن میں میر خورد سید مبارک علوی کی سیر الاولیاء، ملا جمالی کمبو معروف درویش جمالی کی سیر العارفین، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے اخبار الاخیار فی اسرار الابرار، محمد آرا شکو قادری کی سفینات الاولیاء اور سکینات الاولیاء کے علاوہ منس الارواح، حضرت القدس مخبر الواصلین، معرج الولایت، ریاض الاولیاء، مطلوب الطالبین، روزہ اقتاب، تذکرات القادریہ وغیرہ۔ جی اس کے بعد میں نے 17ویں صدی میں ہندوستان میں لکھے گئے تذکرات الصوفیہ کا ذکر، جن کی تفصیل اس مقالے میں بیان نہیں کی گئی، جن میں گلزار ابرار، کلمات الصادقین، تاریخ مشائخ، رشی نما اور جو بھی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم چیز جو میں نے اپنے صبا میں دی ہے، 17ویں صدی میں ہندوستان میں لکھی گئی تاریخی کتابیں جن میں ضمناً شعراء کا احوال اور کلام کا ذکر ہوا ہے، ان کا میں یہاں پہ بیان تو نہیں کروں گا، ان کتابوں کا بھی میں نے اپنے اس میں ذکر کیا ہے، جن میں جیسے آئین اکبری، صبح صادق، میرات العالم، عمل صالح وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس مقالے میں نے منبع اور ماخذات دیے ہیں اور کتاب میں میرے ہیں جید۔ شکریہ بہت شکریہ جناب محمد شکیل صاحب، تذکرے کے حوالے سے آپ نہایت عمدہ پیپر پیش کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے تذکروں کی ہمارے شعر و ادب میں کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے ہم کلیم الدین صاحب وغیرہ کے بھی اقوال جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شاعری کی جو کلاسیکی شاعری کی شعریات مرتب کی گئی، اس کے بھی بنیادی ماخذ کیا تھے۔ تو تذکرے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم تنقید کے بنیادی اصول و ضوابط کی بات کریں تو وہ بھی وہیں سے ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پر صدر صاحب بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ اب ہم اگلے ریسرچ اسکالر حنبل رضا صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنا پیپر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا موضوع ہے محمد اسد اللہ کی انشائیہ نگاری۔ میرا نام محمد حنبل رضا ہے، میں پی ایچ ڈی دہلی یونیورسٹی سے کر رہا ہوں۔ میں صدر صاحب کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کرنا۔ چونکہ میرے وہ مقالے کا موضوع ہے محمد اسد اللہ کی انشائیہ نگاری۔ محمد اسد اللہ کا ایک بڑا نام ہے جو آج کل بہت اچھا لکھ رہے ہیں، انشائیہ نگاری کر رہے ہیں وہ، اور بہت اچھا انشائیہ لکھ رہے ہیں وہ۔ تو میرے مقالے کا موضوع ہے، میں اپنا مقالہ پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ہندوستان میں لکھنے والے جن 3 انشائیہ نگاروں کو اپنی تحریک میں شامل کیا ہے، ان میں ایک بڑا نام محمد اسد اللہ کا ہے۔ آپ کی پیدائش 16 جون 1958 کو ورود ضلع امراوتی کے ایک گاؤں مہاراشٹر میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ تھا، اس لیے آپ کو بچپن ہی میں تعلیم سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ اسی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے گریجویشن کیا۔ دوران گریجویشن ہی آپ نے قلم سنبھالا اور لکھنا شروع کر دیا۔ شروع میں ان کی راہ متعین نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اردو کے کئی اصناف میں توازمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ افسانہ لکھتے ہیں تو کبھی بچوں کے لیے شاعری لکھ کر خواب نگر کے نام سے ایک شعری مجموعہ لے آتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب آپ نے دیکھا کہ علاقہ ودرب میں ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے تو آپ کہاں پیچھے رہنے والے، آپ بھی اس ٹیم میں شامل ہو گئے اور پرپرزے ہوائیاں کے نام سے تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ منظر عام پر لے آئے۔ اس کے بعد جب آپ نے تحقیق و تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو پیکر اور پرچھائیاں، یہ ہے انشائیہ کے نام سے ایک تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ لکھ کر داد و تحسین وصول کرنے لگے۔ لیکن ادبی دنیا میں انہوں نے جو اپنا مقام بنایا، ان کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ انشائیہ نگاری سے ہوئی۔ آپ کا شمار موجودہ دور کے ایسے انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کی شہرت ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ ان کی تحریر میں انشائیہ نگاری کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ انشائیہ کے فن سے پوری طرح واقف نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس فن میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے۔ شگفتگی اور لطافت سے ایسا لگتا ہے
کہ انشائیہ نگار کے خوش مزاجی اور شگفتہ طبعی ان کے باطن سے نکل کر ساری کائنات میں پھیل گئی ہے۔ ان کی شگفتگی اور تحریری لطافت ایک الگ ہی مزہ دیتی ہے۔ ان کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ بوڑھے کے رول میں ہے، جس کی اشاعت 1991 میں ہوئی، جس میں ان کے مشہور و معروف انشائیے انڈا، نیچر کی گود میں، ڈائری، نافرمانی، بوڑھے کے رول میں، ٹائم پاس کرنا، اینک، پریس کیے ہوئے کپڑے، بخار، دستخط، لحاف، سویٹر اور گنگنانا وغیرہ شامل ہے۔ دوسرا مجموعہ ڈبل رول ہے جو 2015 میں منظر عام پر آیا۔ اس میں انہوں نے 11 انشائیہ اور باقی تنزیہ و مزاحیہ مضامین کو شامل کیا ہے۔ اس مجموعے میں جو ان کے مشہور انشائیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں: دوسرا ٹکٹ، ڈانٹ، چوہوں سے نجات کی خاطر، عید، انتظار، الپن، داڑیاں، فیل گڈ، بلیک بورڈ، جوانوں کو، پیروں کو استاد، یہ تمام انشائیے ان کے بیدار ذہن کے خوش مزاجی اور خوش طبعی کا پتہ دیتے ہیں۔ محمد اسد اللہ نے آدھی سے زیادہ زندگی انشائیہ نگاری میں گزار دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس میں بلند مقام حاصل ہے۔ محمد اسد اللہ کے انشائیوں کے متعلق ڈاکٹر وزیر آغا اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: محمد اسد اللہ نے گہری سے گہری بات کے بیان میں بھی تازہ کاری اور اپج کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے ہاں ندرت خیال ہے جو بنے بنائے تراشیدہ اقوال کے پیوست پر ہمیشہ سے خندہ زن رہی ہے۔ انہوں نے زندگی کو دوسروں کی نہیں خود اپنی نظر سے دیکھا ہے، اور اسی لیے اس کے ہاں رد عمل شخصی اور ذاتی نوعیت کا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور انشائیہ نگاری کے سلسلے میں ان کی حیثیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ محمد اسد اللہ کے اسلوب میں مزید نکھار آئے گا اور اس کے ہاں انشائیہ کے مخفی مفاہیم کو گرفت میں لینے کا رویہ کچھ اور توانا ہو جائے گا۔ احمد جمال پاشا خود ایک بڑے انشائیہ نگار ہیں۔ وہ محمد اسد اللہ کے بارے میں ان کی کتاب بوڑھے کے رول میں حرف آخر عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں: محمد اسد اللہ نوجوان ہیں مگر ان کی فکر میں تجربے اور فلسفے کی آمیزش ہے۔ انہیں بوڑھا تو نہیں مگر پختہ کار ضرور بنا دیا ہے۔ ان کی ذہنی رو میں جو تبسم اور ترنم ہے، جو ربانی اور دلکشی ہے، وہ انہیں اردو کے ممتاز انشائیہ نگاروں میں شامل کر دیتی ہے۔ محمد اسد اللہ کی انفرادیت، جدت اور ندرت یہ ہے کہ زندگی کو دیکھنے کی انوکھی نظر سے مالا مال ہیں۔ یہ صاحب نظر ہیں۔ اس نظر میں حیرت اور مسرت کا دلکش امتزاج ایک خوشگوار اسلوب کے ساتھ ابھرتا اور نگرتا ہے۔ وہ دور سے ہی انشائیہ نگاروں میں ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ محمد اسد اللہ نے اپنی زندگی کو خود اپنی نظر سے دیکھا ہے، اس لیے وہ اپنے انشائیوں میں حقیقت کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں۔ روزمرہ کی باتیں کرتے کرتے وہ فکر کے گہرائیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے پاس روانی اور سلاست ہے۔ ان کے مشاہدے کی گہرائی اور وسعت درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ عام فہم اور دقیق الفاظ دونوں کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے طنز بھی کر دیتے ہیں اور نصیحت بھی، جو قاری کو بالکل بھی گرا نہیں گزرتا۔ ان کے انشائیہ بخار کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں: بخار کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہیں، ڈاکٹروں کی رائے جو بھی ہو، یقین ہے کہ بخار انسان کی ایک اندرونی ضرورت ہے۔ بخار ہماری ہڈیوں اور خون کے تہنشی موجوں میں بے کسی کی زندگی گزارتا ہے، اندر ہی اندر لاوی کی طرح پکتا رہتا ہے۔ ہماری شخصیت کے وہ اجزاء جنہیں اپنی قسم پرسی اور عدم توجہی اور زمانے کی ناقدری کا احساس آتش زیر پا رکھتا ہے، جسم کے اندر یکجا ہونے لگتا ہے۔ ہماری سوچوں کے پنڈال میں جلسے منعقد ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، زمانے کو کوسا جاتا ہے اور ایسی جگہ سے باہر چلنے کا مشورہ ہوتا ہے جہاں چار اگر کوئی نہ ہو اور نوحہ خواہ کوئی نہ ہو۔ مندرجہ بالا اقتباس میں محمد اسد اللہ نے بخار کی حالت میں ہونے والی پریشانیوں اور انسان بخار کی حالت میں کیا کیا سوچتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور تسلی کے چند کلمات بول کر کلیجہ ٹھنڈا کر دیں۔ میں آگے تھوڑا ٹائم ان کا محمد اسد، جب ان سب کو محمد اسد اللہ نے بہت خوبصورت اور لطیف احساسات کے ساتھ بیان کیا ہے۔
انہیں روزمرہ کی انسانی زندگی کے موضوعات جیسے ٹوپی کے متعلق، مہمانوں کا سیلاب، شادی کے بعد بوڑھے کے رول میں نیچر کی گود میں، پریس کیے ہوئے کپڑے، ڈانٹ، انتظار، داڑھیاں، نافرمانی، جوتے، ہمارا پہلا دانت نکلوانا، میں ذرا جلدی میں ہوں، کاش نہ لگواتے، کال بیل وغیرہ پر بے ساختگی اور شگفتگی کے ساتھ بہترین انداز میں لکھ کر بڑے سے بڑا راز فاش کیا ہے۔ ان کی تحریر کی اولین خاصیت ادبیت ہے۔ ان کی تحریروں میں ذہنی کشمکش نہیں ہوتی، اس لیے ان کی تمام تحریریں صاف ستھری نظر آتی ہیں۔ مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ وہ اپنا مقصد واضح کرنے کے لیے تشبیہ اور استعارے کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے صاف اور برجستہ کہتے ہیں۔ وہ موضوعات میں جدت اور انفرادیت کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک انشائیہ چوہوں سے نجات کی خاطر سے ایک اقتباس پیش کیے دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں چوہوں کی ایک چھاپہ مار ٹولی نے میرے کمرے میں جو قیامت صغریٰ برپا کی، اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ چوہوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اے زندہ دارو، بھوک لگی تھی تو سائل کی طرح سوال کرتے، دو چار کا وقت روانہ کرتے، اتنی توفیق نہ ہوتی تو دھرنا دے کر بیٹھ جاتے۔ بہرحال جمہوری قدروں کا پاس ان تمام جانداروں میں لازم ہے جو جمہوریت کے سائے میں سانس لے رہے ہوں۔ پھر یہ کہ جمہوری حکومتیں انسانوں اور جانوروں کے درمیان تفریق روا نہیں رکھتی، ان کی نظر میں انسان اور حیوان دونوں برابر ہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ یہاں انسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا جاتا ہے جو جانوروں کے شایان شان ہے۔ اور اگر میرے کمرے کو مفتوحہ علاقہ تصور کر لیا تھا اور پرائے مال پر ہاتھ صاف کرنے میں جو لذت پوشیدہ ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے تو کسی ایک کتاب یا فائل کا انتخاب کرتے اور اسے شروع سے آخر تک کترتے ہوئے چلے جاتے، مگر آپ ٹھہرے دنیا بھر کے ہر جائیے، ہر چیز پر منہ مارتے پھرے۔ چوہوں کی چشم ہوس ہر رنگ اور منظر سے سرفراز ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں محمد اسد اللہ ہندوستان کی جمہوری نظام پر طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہاں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، گویا انسان اور جانور دونوں برابر ہیں۔ محمد اسد اللہ نے اس انشائیہ میں انسان کی حقیقت کو فلسفیانہ انداز کے ساتھ ایک نئی طرز فکر میں پیش کیا ہے۔ ان کا یہی انداز انشائیہ کا بہترین جز اور خیال کی تازگی کہلاتا ہے۔ اس میں انہوں نے بظاہر معمولی سی چیز چوہوں کو موضوع بنایا ہے، مگر انہوں نے اس میں تازگی اور فکر سے ایک نیا نقطہ پیدا کر دیا ہے اور قاری کے سامنے اس انوکھے نقطہ نظر کو شگفتگی اور دلکش انداز میں پیش کر دیا ہے۔ محمد اسد اللہ کے انشائیے نہ صرف اپنے عنوان سے ہمیں انوکھے پن کا احساس دلواتے ہیں، بلکہ انشائیہ نگار اور موضوع دونوں کے باطن میں موجود جہانوں کی سیر کراتے ہیں۔ ہم اسد اللہ کی تحریروں میں واضح طور پر انشائیہ کی اس خوبی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک انشائیہ ڈانٹ، اس میں موضوع کو پیش کرنے کا انداز دیکھیں۔ جب کبھی میں گھر میں اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے گویا میں تھرمس میں گرم چائے بھرنے سے پہلے ہلکا گرم پانی انڈیل رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بچے اس شوگر کوٹڈ گولی کو ہضم کر لیں گے، ورنہ میں سوچتا ہوں جب وہ گھر سے باہر نکل کر اپنے ہی آنگن میں لگے آم کے پیڑ پر پتھر اچھالیں گے تو پڑوسی کے زہرناک ڈانٹ کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے، جس کے لہجے کی سفاکی ان کے لیے اجنبی ہے۔ وہ حیران ہوں گے اتنی ذرا سی بات پر پڑوسی اس قدر غضبناک کیوں ہے۔ وہ نہیں سمجھیں گے کہ کھڑکیوں میں لگے ہمارے شیشے ٹوٹ جائیں گے، جیسے معمولی جملے میں پیڑ پر جھولتے ہوئے آموں کو دیکھ کر اندر ہی اندر ابلنے والا جوالا مکھی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں بچے آسان ڈانٹ سے مشکل ڈانٹ کی طرف جائیں اور ڈانٹ کے اندر چھپے سچ اور جھوٹ کو دریافت کریں۔ محمد اسد اللہ کو چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بیان کرنے کا طریقہ خوب آتا ہے۔ ان کی ہر تحریر میں ایک گہرائی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے جو بنیادی سوالات ہوتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ارد گرد سے موضوعات اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا اسلوب، ان کے تاثرات و منتخبات سبھی خود ساختہ اور بالیدہ ہوتے ہیں۔ وہ موجودہ دور کے ایسے انشائیہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے انشائیے وسعت و فکر اور معلومات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کا انداز دلکش ہوتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب حنبل رضا صاحب، آپ نے محمد
اسداللہ کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے پیپر پریزنٹ کیا۔ اگلے اسکالر جناب جسپریت سنگھ ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اپنا پیپر پیش کریں۔ معزز صدر اجلاس ڈاکٹر محمد فیاض ہاشمی صاحب، اردو فارسی کے دانشور اور تمام خواتین و حضرات، میرا نام جسپریت سنگھ، میرا تعلق شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ سے ہے اور میں اپنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر علی عباس صاحب صدر شعبہ پنجاب اردو کے زیر نگران کر رہا ہوں۔ میری پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے کا موضوع ہے جپجی صاحب اور سکھمنی صاحب کے اردو تراجم، اور جو مقالہ میں آج یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا موضوع ہے، عنوان ہے جپجی صاحب اور سکھمنی صاحب کی اہمیت اور افادیت اردو تراجم کی روشنی میں۔ تراجم کے وسیلے سے زبانوں نے جو ترقی پائی ہے اس کی مثال کسی بھی زبان میں موجود وسیع ادب سے مل جاتی ہے۔ اردو ادب میں بھی تراجم کے ذریعے مختلف زبانوں سے فن پارے شامل ہوئے۔ میرے مقالے کا موضوع جپجی صاحب اور سکھمنی صاحب کی اہمیت و افادیت اردو تراجم کی روشنی میں ہے۔ سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں موجود یہ دونوں بانیاں یعنی جپجی صاحب اور سکھمنی صاحب کے اردو زبان میں اب تک تقریباً 2 درجن ترجمے ہو چکے ہیں، جن میں جپجی کے 15 سے زائد اور سکھمنی صاحب کے 5 تراجم دستیاب ہیں، جن کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔ ترجمہ جپجی صاحب گنڈا سنگھ مشرقی کا 1919 عیسوی، دعائے سحری حصہ اول کرتار سنگھ کیمبل پوری کا 1938 عیسوی، جپجی صاحب اصل میں ترجمہ آسان اردو نظم میں خواجہ دل محمد 1946 عیسوی، جپجی صاحب یعنی ذکر الہی محمد اجمل خان 1961 عیسوی وغیرہ، اور سکھمنی صاحب کے اردو تراجم سکھمنی صاحب بسمل دہلوی 1938 عیسوی، سکھمنی صاحب اصل میں ترجمہ آسان اردو نظم میں خواجہ دل محمد 1946 عیسوی، شری سکھمنی صاحب الحاج فاضل کاشمیری کا 1986 عیسوی وغیرہ اردو تراجم ہیں۔ جپجی صاحب کا تعارف۔ جپجی صاحب سکھوں میں روزمرہ پڑھا جانے والا کلام ہے۔ سکھ مذہب میں اس بانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالصہ رحت مریادہ میں جپجی کے روزانہ ورد کی پابندی ہے۔ جپجی کے مقدس صحیفے کا پیغام مذہب و ملت کی قید و بند سے باہر ہر انسان کے لیے سانجھا ہے۔ بقول خواجہ دل محمد، اس مقدس اور پیارے کلام کو سکھ صاحبان کے علاوہ دیگر اردو دان حضرات ہندو، مسلم، عیسائی وغیرہ بھی پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ انسان کا سب سے پہلا فرض خدائے تعالیٰ کو سچا یعنی ازلی ابدی ہستی برحق ماننا، اس کو معبود اور خود کو اس کا بندہ کہنا ہے۔ انکوٹ۔ جب بانی گرو گرنتھ صاحب کے آغاز میں درج ہے، یہ بانی سکھ مذہب کے بانی گرو نانک صاحب کی تخلیق کردہ ہے۔ اسے گرو نانک کا شاہکار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں گرمت یا سکھ مت کا فلسفہ اور مذہبی اصول جذب ہیں۔ یہ سکھ فلسفے کا ایک مشہور اور جامع خلاصہ ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کا نچوڑ اس بانی کے اندر سمویا ہوا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا گرو گرنتھ صاحب اس بانی کی توضیح ہے۔ جپجی میں موجود کلام گرو گرنتھ صاحب کی تمام تر سچائی، علم اور الوہیت کو محیط ہے۔ اس بانی کی تفسیر سے سکھوں کا عملی مذہب واضح ہوتا ہے اور روزانہ تلاوت سے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سردار گربچن سنگھ خالصہ اپنے ترجمہ جپجی صاحب کا نثری ترجمہ کا صفحہ 5 پر رقم تراز ہیں۔ کوٹ: جپجی صاحب ہند کے زاہد کامل بزرگ بابا نانک کا روحانی عرفانی کلام ہے۔ مقدس گرنتھ صاحب کی تمام تر تعلیمات کا لب لباب۔ اگر ان روحانی کلمات کو ام الکتاب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ انکوٹ۔ لفظ جپ کے معنی تلاوت، ذکر کرنا، توجہ مرکوز رہنا کے ہیں۔ جی ایک ایسا لفظ ہے جو احترام ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ صاحب ہے۔
सरदार गुरबचन सिंह खालसा अपने तर्जुमे गुरु नानक और जपजी साहिब के सफ़ा 46 पर जप के मानी यूं बयान करते हैं, कोट, जप हिंदी लफ्ज़ है जिसके मानी याद इलाही के हैं, इसके आगे जी का इजाफा महज ताज़ीम है। पौड़ी नाम मंजिल का है जिसका वज़न जुदा जुदा होता है। पौड़ियों को पढ़ने से समझा जाता है कि आदमी मालिक की रज़ा हासिल कर लेता है, अनकोट। जपजी के आगाज़ में मूल मंत्र दर्ज है जिसमें बारी ताला के औसाफ बयान किए गए हैं और एक इब्तदाई श्लोक है। मूल मंत्र और इब्तदाई श्लोक में वहदतुल वजूद का जिक्र किया गया है। सरदार करतार सिंह कैमलपुरी अपने तर्जुमे दुआए सहरी हिस्सा अव्वल के सफ़ा 2 पर मूल मंत्र का तर्जुमा यूं बयान करते हैं, कोट, एक वाहिद ला शरीक खुदावंद ताला ही असल ब्रह्म है जिसका नाम सच है और जो सदाकत कुल है, जो कि मूजिद कायनात ताकत कुल बेखौफ व खतर मुबर्रा अज अदावत सूरत गैर फ़ानी अज़ली अबदी रहीम करीम दर्जाए गायत व काबिल इबादत व सजदा है, जो कि बरहक अज कायनात बरहक अज इब्तदाए आफरीनिश और बरहक ज़माना हाल व बरहक ज़माना मुस्तकबिल है, अनकोट। बाद जहाँ इसमें 38 पौड़ियाँ या हमद का मजमुआ और एक इख्तितामी श्लोक शामिल है। पौड़ी लफ्ज़ के मानी जीना के हैं। इससे मुराद ये है कि जपजी के मानी सीढ़ी की मानंद हैं जिसके ज़रिए इंसानी शऊर रूहानी मरहले तय करता हुआ खालिक से जा मिलता है और जो उसकी असल मंजिल है। गुरु ग्रंथ साहब के मुक़द्दस 1430 सफ़हात में जपजी सफ़ा 1 से 8 तक आगाज़ में शामिल है। सिखों के नज़दीक जपजी की वही अज़मत है जो हिंदुओं की ज़िंदगी में उपनिषदों और ख़ास तौर पर गीता की है। ये सिखों की मुस्तकिल रूहानी खुराक है। ये बानी सालिक के दिलो दिमाग को नए तजर्बात और इंकशाफात से हैरान कर देने की ताकत रखती है। इस बानी में गुरु नानक का आलमगीर पैगाम शामिल है जिसकी पैरवी करके मुआशरे की तमाम खामियाँ और बुराइयाँ दूर हो सकती हैं। इंसान दोस्ती, दर्दमंदी, मेल जोल, आपसी मोहब्बत वगैरह उनसुर गुरु नानक के कलाम में जगह जगह मौजूद हैं। इंसानी ज़िंदगी से जुड़े समाजी, अखलाकी और फ़लसफ़ियाना खामियों को बेहद आसान और सलीस तरीक़े से बयान किया गया है। जपजी के मौजू की अज़मत और वसअत, असलूब की इनफरादियत और फ़नकारी ज़बान की सलासत ने बिलाशुबह उसे एक लाफानी कलाम बना दिया है। शकीलुर रहमान जपजी साहब के उर्दू तर्जमे के सफ़ा 7 पर लिखते हैं, कोट, बाबा गुरु नानक ने आसान, सीधे सादे, साफ और वाज़े उसलूब में ज़िंदगी, कायनात, खालिक और मखलूक के मफ़हूम की गहराई को हद दर्जा महसूस बना दिया है, अनकोट। इसमें गुरु नानक ने खुदा को खुश करने या हासिल निजात के ज़ाहरी उमूर, सालिक की बेबसी, कायनात की लामहदूदियत, अब्दो माबूद के औसाफ और अज़मत का जिक्र किया है। जपजी में खुदा के वजूद और उसकी सिफ़ात इस अंदाज से पेश की गई हैं कि उसका मुताला करके इंसान के जहन में मुस्बत ख़यालात पैदा होते हैं जिनसे ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत नज़र आती है। शकीलुर रहमान जपजी साहब के उर्दू तर्जमे के सफ़ा 28 पर अपने तासुरात का इजहार यूँ करते हैं, कोट, जपजी साहब का मुताला करते हुए ऐसा लगा कि खुदा है इसलिए जहन्नुम नहीं है, खुदा है इसलिए हर मकाम बहिश्त है, हर शय हर उनसुर बहिश्ती है, खुदा है इसलिए ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और दिल फरेब है। हुस्न के आला तरीन मयार के लिए एक तमसील पेश हुई है, अनकोट। अब सुखमनी साहब का तारुफ। सुखमनी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की एक अहम और मशहूर तख्लीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये बानी राग गाउड़ी में सुखमनी उन्वान से सफ़ा 262 ता 296 तक शामिल है। जैसे जपजी साहब गुरु नानक की शाहकार तसनीफ़ है, वैसे ही सुखमनी साहब गुरु अर्जन देव जी की शाहकार तसनीफ़ है। ये एक तवील नज़्म है जिसमें नाम सिमरन से हासिल होने वाले रूहानी मकामात का जिक्र किया गया है। सुखमनी के मानी लुगत में कुछ इस तरह से बयान किए गए हैं। कुछ इस बानी को मन को सुख पहुंचाने वाली कहते हैं और कुछ इसे सुखों की मनी से मंसूब करते हैं। भाई काहन सिंह नाभा के मुताबिक सुखमनी मन को आनंद देने वाली बानी है। गुरबचन सिंह तालिब इसको कंसोलर ऑफ माइंड कहते हैं
प्रोफेसर साहिब सिंह के मुताबिक ये खुदा का लाफानी और सुकून बख्श नाम सब सुखों की मनी है। खुद गुरु अर्जन देव जी ने बानी में इसकी वजाहत करते हुए फरमाया है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम, यानी खुदा का पुरसुकून और जावेदानी नाम सुखों की मनी है और ये नाम भक्तों के दिल में क़याम पजीर है। गुरु अर्जन देव जी ने 1602-1603 ईस्वी के नज़दीक जहाँ इस कलाम की तख्लीक की, वो जगह उस वक्त एक घना जंगल था। वो मकाम आज भी अमृतसर शहर में हरिमंदर साहब के मुक़द्दस रामसर सरोवर के करीब मौजूद है। सुखमनी साहब का बुनियादी पैगाम ये है कि इंसान नाम सिमरन यानी विरद के ज़रिए अखलाकी इक़दार को अपना कर बुराइयों से बचकर ज़िंदगी के सफ़र को खुशगवार बनाकर असल हकीकत को पहचान सके। ज़िंदगी के हकीकी और अब्दी सुखों को हासिल करने का रास्ता इस बानी में तजवीज़ किया गया है। खुदा, सुख, कायनात की लामहदूदियत, फ़ानी दुनिया, इखलाकियात, आला किरदार, इंसानी स्वरूप मसलन गुरु, साधु, सेवक, संत, ब्रह्मज्ञानी, आजिज़ी, अनापरस्ती और मजहबी पखंड जैसे कसीर जहत मौज़ूआत पर इस बानी में रोशनी डाली गई है। उल्फत अहमदाबादी अपने तर्जुमे रब्बानी कलाम सुखमनी साहब के सफ़ा 29 पर रकम तराज हैं, कोट, गुरु साहब ने एक माहिर नफ्सियात की तरह इंसानी मन की तमाम कमज़ोरियों को जांचा और सलीस व शगुफ्ता ज़बान में इस रवां दवां अंदाज में बानी शुरू की है कि पाठक का मन अपने आप इसमें धुमता चला जाता है, अनकोट। अनापरस्ती की एक मिसाल फाजिल कश्मीरी के तर्जुमे श्री सुखमनी साहब के सफ़ा 203 से एक पदे यानी बंद का उर्दू तर्जुमा मुलाहिज़ा। जिस इंसान के मन में अपने राजपाट का घमंड है वो कुत्ता है और दोज़ख पढ़ने का मुस्तहक है, अनकोट। आमतौर पर इस बानी को किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। इस बानी को पढ़ने में अमूमन 1 या 1.5 घंटे का वक्त दरकार होता है। सिख मज़हब के अलावा दूसरे मज़ाहिब भी इस बानी की तिलावत से इसमें मौजूद अब्दी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसके असरार व रुमूज़ से वाकिफ़ होते हैं। इंसानी ज़िंदगी के अहम निकात की तरफ इस बानी में इशारा किया गया है, जिसे अपना कर कोई इंसान खुदा की रहमत और बरकत का हकदार बन सकता है। सुखमनी साहब में ये वाज़े किया गया है कि दुनिया फ़ानी की कोई भी चीज़ दायमी नहीं है, सब कुछ मसनूई है और कायनात की हर चीज़ में खुदा ही का नूर है। फाजिल कश्मीरी श्री सुखमनी साहब के तर्जमे के सफ़ा 149 पर एक बंद का तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, कोट, इंसान को झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे ईश्वर के दीदार की तमन्ना करनी चाहिए। इंसान को औरत के हुस्न जमाल को देखकर ललचाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको साधुओं की संगत में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इंसान को अपने कानों से किसी की गीबत नहीं सुननी चाहिए, बल्कि अपने आप को सबसे अदना और कमज़ोर तसव्वुर करना चाहिए। गुरु की मेहर से इंसान बुराइयों से बच सकता है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है, अनकोट। जब इंसान को इन बातों का इल्म होता है तो वो समाज में एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करता है और खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए ख़बरदार रहता है। पंजाबी ज़बान में एक आम मुहावरा है, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी इंसान की सोबत जैसे लोगों के साथ होती है उसके किरदार में उसका असर दिखाई देता है। सुखमनी साहब में इंसान को ऐसे लोगों की सोबत करने पर ज़ोर दिया है जो आला और नेक किरदार और इखलाक के हामिल हों। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब जसप्रीत सिंह। आपने निस्बतन एक मुख्तलिफ मौजू जपजी साहब और सुखमनी साहब के तर्जमे, उर्दू तर्जमे के हवाले से अपना मकाला पेश किया। उम्मीद करते हैं जब ये मुकम्मल मकाला शाये होगा तो हम सब इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा करेंगे। अब हम इस सेशन के आखिरी मकाला निगार जनाब शहनवाज़ आलम को दावत देते हैं, आएँ और अपना पेपर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज़ आलम, रिसर्च स्कॉलर, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। मेरे PhD का उन्वान शमूएल अहमद की अफसानवी कायनात, एक तज्ज़ियाती मतालिया, और आज के मकाले का उन्वान शमूएल अहमद का अफसानवी इम्तियाज़।
میری طبیعت خراب ہے، انجیوگرافی ہوئی ہے میری، تو میں مختصر کروں۔ 1970 کے بعد اردو افسانے کے افق پر تیزی سے ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں شمائل احمد کا نام غیر فانی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے جمالیاتی تجربات کے اظہار کے لیے صنف افسانہ کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ ناول میں بھی اپنے تخلیقی احساسات کا اظہار کر کے اس صنف کو بھی بڑی عظمت و بلندی بخشی ہے۔ ان کے افسانی مجموعوں میں بگولے، سنگاردان، الکمبوس کی گردن، عنکبوت، لمنوس کا گناہ، کوچائے قاتل کی طرف وغیرہ کو بے پناہ شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ ان تمام مجموعوں میں تقریباً 4 درجن سے زائد افسانے شامل ہیں، لیکن ان تمام کہانیوں پر سیر حاصل تجزیہ کی یہاں گنجائش نہیں، لہذا چند کہانیاں مثلاً بگولے، برف کی آگ، سنگاردان، بدلتے رنگ، بہرام کا گھر، عنکبوت، منرل واٹر، اونٹ، جھاگ، زہار اور لنگی وغیرہ کے حوالے سے ان کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ بگولے ان کے پہلے افسانے مجموعے کی آخری کہانی ہے۔ اس کہانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ افسانہ نگار نے زیر تبصرہ افسانے کے نام اپنے اس مجموعے کے نام پر رکھا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا درج ذیل جملوں سے ہوتی ہے۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی لطیکہ رانی اپنے برہنہ جسم کو مختلف زاویوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مطمئن سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پراسرار سی چمک، ایک ایسی چمک جو شکاری کی آنکھوں میں اس وقت آتی ہے جب وہ اپنا جال اچھی طرح بچھا چکا ہوتا ہے اور ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ لیے ہوئے ایک گوشے میں بیٹھا شکار کا انتظار کرتا ہے۔ یہی لطیکہ رانی افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ کردار ایسی آوارہ خاتون ہے جسے ہر پل نوجوانوں کی تلاش رہتی ہے۔ اسی تلاش میں ایک بار کمسن لڑکے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جس کے تعلق سے اسے اس بات کا خیال ہے کہ سپردگی کے مرحلے میں اس لڑکے کو جنسی عوامل سکھائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ افسانہ ایک جنسی عمل کو پیش کرتا ہے۔ افسانے میں پیش آنے والے واقعات، اس کی ترتیب و تشکیل اور اس کے کردار اور مکالمے پر افسانہ نگار کی بڑی گہری نظر ہے۔ شمائل احمد کا یہ کمال ہے کہ جب ان کے افسانے تخلیقی مرحلے سے گزرتے ہیں تو خود کو افسانے سے الگ کر کے اپنے افسانے کا قاری بھی بن جاتے ہیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قاری پر اس کی کیا اثر اور رد عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح اس کہانی کو جنسی افسانے کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ جنسی عوامل کے پیشکش میں دوسروں سے ان کی راہ الگ اور جداگانہ ہے۔ سنگاردان بھی شمائل احمد کا ایک اہم اور مشہور افسانہ ہے، یا یوں کہیے کہ افسانوں میں سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت اسی افسانے کو حاصل ہوئی ہے۔ پوری افسانوی تاریخ میں یہ الگ قسم کا افسانہ ہے۔ یوں تو شمائل احمد نے اس افسانے میں جنسی عوامل کو پیش کیا ہے، لیکن بنظر غائر اس کہانی کا مطالعہ کیجیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا احتجاج ہے، ایک ایسا احتجاج جو اپنی جڑوں سے وابستہ ہے، جو اپنی جڑوں سے وابستہ رہنے پر زور دیتا ہے۔ روایت اگر مضبوط ہو تو اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ کہانی کا پہلا ہی جملہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ فسادات میں رنڈیاں بھی لوٹی گئی تھی، اور اسی لوٹ کی کہانی برجو موہن کے ساتھ وابستہ ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار برجو موہن ہے۔ دنگے میں نسیم جان کا ایک سنگاردان اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ نسیم جان نے بڑی منتوں سماجت کی کہ بھیا اسے مت لو، یہ میری نانی کی نشانی ہے، مگر برجو موہن نے نہیں مانا اور اس کی کمر پر ایک زور کی لات مار کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ سنگاردان لے کر اپنے گھر جاتا ہے تو اس سنگاردان کے ارد گرد گھر کے سارے افراد چکر لگانے لگتے ہیں۔
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برجو موہن کا پورا خاندان حیرت انگیز طور پر رنڈی پن کے انداز سے قریب تر ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ آخری لمحے میں خود برجو موہن جو کچھ کرتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا گھر ایک طرح کا طوائف خانہ بن جاتا ہے۔ ہر چند کے حقیقی طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن سب کی نفسیات میں طوائف کی کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ افسانے کی آخری چند سطر دیکھیں۔ برجو موہن نے ایک نظر شیشے کی طرف دیکھا، بیوی کے ننگے بدن کا عکس دیکھ کر اس کی رگوں میں شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ اس نے یکایک خود کو کپڑوں سے بے نیاز کر دیا۔ تب بیوی کانوں میں آہستہ سے پھسپھسائے، ہائے راجا، لوٹ لو بھرت پور۔ سر میں مختصر کرتا ہوں، میری طبیعت خراب۔ مذکورہ افسانوں کے مطالعے سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شموئیل احمد اردو کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں، جن کی افسانہ نگاری نے اپنی نوعیت اور کیفیت و کمیت میں ایسے قرینے پیدا کیے ہیں جو صرف انہی کی ذات سے منسوب ہے۔ افسانوی تخلیق میں ان کا انداز ہمیشہ کسی نئے سمت و جہت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی سرزمین سے علاقائی اور تعلقات کو خارج کرتے ہیں جو انہیں کسی تاخیر کے بغیر ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جن پر چل کر افسانوی تخلیق کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ شموئیل احمد نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ان کی افسانوی فضا کبھی گرد آلود نہ ہو، یہی ان کے افسانوں کی پختہ کاری کی دلیل ہے۔ ان کے یہاں افسانوی شناخت کی ایک عمدہ ترتیب ملتی ہے۔ موضوعات کا انتخاب بہت چھان پھٹک کر کرتے ہیں۔ ان کے افسانے دینی رنگ و روایت سے بھی بھرے پڑے ہیں۔ جب وہ دین کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مطالعہ بے حد وسیع ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے امور کی بھی نشاندہی کی ہے جو گہری سماجی روایت سے بھرپور ہے۔ وہ اپنے اسلوب میں بڑے بے باک نظر آتے ہیں۔ ان کی اس بے باکی نے ان کے تخلیقی رویے میں لچک اور وسعت پیدا کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شموئیل احمد نے اپنے افسانوں کے ذریعے اردو میں جو تمثیلات پیش کی ہیں وہ ان کی اپنی تخلیقی جہاد کی ضامن بنتی چلی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ افسانے میں ایسے نوادرات کی تشکیل کرتی ہے جو افسانی تہذیب میں خود اپنا معیار قائم کرتی ہے۔ غرض کہ شموئیل احمد نے اردو میں اپنا ایک نیا رنگ قائم کیا ہے اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب شہنواز عالم صاحب۔ ہمارے اس سیشن کا آخری مقالہ بھی ختم ہوا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے اس سیشن میں مقالے کی شروعات ہوئی تھی تذکرے سے، اور اس کے بعد ہم نے انشائیے پر بھی پرچہ سنا، ترجمے پر بھی پرچہ سنا، اور بالآخر فکشن پر بھی پرچہ پڑھا گیا۔ اس طرح آج جتنے بھی پیپر پڑھے گئے ہیں یہ نہ صرف مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ صنفی اعتبار سے بھی یہ الگ الگ اصناف سے متعلق ہیں۔ ان تمام مقالہ نگاروں کے مقالات پر گفتگو کرنے کے لیے اب ہم اس سیشن کے روح رواں اور صدر محترم فارسی زبان و ادب کے عالم جناب فیاض ہاشمی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آپ آئیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے نواز دیں۔ السلام علیکم۔ یہ سب کچھ جو ابھی القاب آداب مجھے زیب نہیں دیتے، نہ مجھے سوٹ کرتے۔ فارسی کا چھوٹا سا طالب ہوں، اور اس سیمینار کے پروگرام میں میرا نام شامل بھی نہیں تھا، لیکن حالات کی مجبوری ہوتی ہے، کسی پر ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، تو خادم موجود تھا
اور ہم فقیروں سے قجدائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، تو آ گئے ہم یہاں پر۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سیشن میں جیسے بتایا کہ 4 مقالے پڑھے گئے 4 اصناف پر۔ سب سے پہلے تو کیونکہ یہ پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیمینار ایک تربیت کا ایک حصہ ہے اور تربیت گاہ ہے، اور اس کا اگر ہم پازیٹیو اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہونے والی تنقید بہت مثبت ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ سوالات کے بغیر سیمینار بہت ادھورا رہتا ہے، اور کل بھی سوالات نہیں ہو پائے، اور جو ہمارے ساتھی یہاں سن رہے ہیں اور لگتا ہے صرف سننے کے لیے آئے ہیں، وہ ایسا نہیں، سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اور میرے خیال میں مقصد بھی یہ ہے اس سیمینار کا کہ ہمارے نوجوان دوستوں میں یہ بات ضرور ہو کہ ہم پوچھیں۔ ہمارے ساتھیوں نے جو پیپر پڑھے، مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ یہ جتنے پیپر پڑھے گئے، انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، تو مجھے آج محسوس ہوا کہ یہاں آنے سے پہلے ہر پارٹیسپینٹ کے سپروائزر کا ایک لیٹر بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے مقالہ یہ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو پڑھا دیکھا، اور اس کی جو ہے اس کی کچھ شواہد ایک ہونے چاہیے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے تحقیق کی بنیادی اصول کی پابندی نہیں کی۔ جہاں تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پنجاب، بہار، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی اپنی اپنی شناخت ہے، لیکن بہار کا ایک آدمی جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جا کے پڑھتا ہے تو ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ علی گڑھ کے جو معیار ہے اردو کا وہ اس میں آئے۔ دہلی یونیورسٹی میں اگر آدمی آتا ہے تو دہلی یونیورسٹی کا جو معیار ہے زبان و ادب کا، اس کی جھلک دکھائی دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہار کا ایک شخص ہے، بہار کی زبان کا لہجے کا استعمال کرے گا، مدھیہ پردیش سے آیا، مدھیہ پردیش کے لہجے کو بولے گا۔ یہاں پنجاب کے لہجے بھی ہم نے سنے، یہاں پتہ چلا کہ جموں، مجھے معلوم نہیں کہ جموں کے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جموں کے ہی تھے جو علی گڑھ سے آئے۔ لیکن یہ سب چیزیں علاقائی اثرات رہتے ہیں، رہنے چاہیے، شناخت ہے ہماری، لیکن ادب کے تعلق سے، تحقیق کے تعلق سے وہ معیار قائم رہنا چاہیے جس کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک میری درخواست ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین مجلس کے، اس کا خیال رکھیں اگلی بار کہ اساتذہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک ریکمنڈیشن ہو کہ ہمارا یہ جو طالب علم آ رہا ہے اس نے کیا کہتے ہیں یہ محنت کی ہے، یہ کام کیا ہے، اس سے یہ ہوگا، یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذرا سا کانفیڈنس اور آئے گا اور بات جامع ہوگی بات۔ اب بار بار یہ کہنا کہ تلفظ، بہت سے ایسے الفاظ کا استعمال مطلب تلفظ کیا گیا جو ایک دم بالکل لگتا تھا جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی جو ہے وہ کھریچ رہی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالرس ایک سیمینار میں ہوئے نہ ہو، ایسے عام بات بھی کریں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سب لوگ جو ہے معاشرے سوشل میڈیا کا شکار ہیں، اور اس میں جو زبان کا جس طرح سے جس کو ہم قیمہ بن رہا ہے، قیمے کی بھی ایک شکل ہوتی تھی کہ کباب کا قیمہ الگ ہے اور کوفتوں کا الگ ہے، لیکن یہاں تو سب ایک ہی مشین میں چل رہا ہے، تو اس لیے وہ ذرا سے احتیاط کرنی چاہیے ہم لوگوں کو زبان بیان کے لیے۔ یہاں پر شکیل صاحب علی گڑھ سے آئے، ان کی جو ہے بہت ساری جو باتیں ایسی تھیں کہ یہ انہوں نے میرے خیال میں اپنے اساتذہ کو دکھایا نہیں اس مضمون کو، یا پڑھا نہیں ان کے ساتھ، کم سے کم اگر کسی استاد کے ساتھ نہ پڑھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لینا چاہیے ہمیں۔ ہمارے جسپریت سنگھ صاحب نے جس طرح سے رکھا تو ان کی زبان بیان میں انہوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا، فارسی کی جو تلفظ تھے، جو بات وہ ان کے بہت عمدہ ادائیگی تھی، اور اچھا لگا کہ انہوں نے جو ہے، کیونکہ وہ فارسی میں جو ہمارے اردو میں
पंजाबी अदब ख़ास तौर से गुरबानी वगैरह के जो तराजीम हैं, क्योंकि पूरा पंजाब हम जैसे दावा भी करते हैं हमारे कि पंजाब उर्दू की मादरी ज़मीन है, उसकी जो जन्म स्थान है या उसकी हम कहें कि पैदाइश की जगह है। लेकिन ये कि गुरबानी के मैंने जितने भी और तर्जुमे देखे उसमें जो जिस तरह से बातें हैं फ़ारसी, खुद पंजाबी ज़बान में फ़ारसी का बड़ा दखल है, और वो उन्होंने नुमाया तौर पर उसका इज़हार हुआ कि वो ज़बान जो है उन्होंने उसको लिहाज रखा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने उन अकाबरीन की तराजीम का यहाँ बयान किया, और ऐसा नहीं लगता था कि कहीं अलग की बात है। जो सिख मज़हब के ताल्लुक़ से जो वैदानियत और जो तालीमात गुरु नानक के ताल्लुक़ से जो बयान की जाती है उसका बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव है, और चाहिए कि इस पर हम उन तराजीम को अगर कहीं हो सके तो जमा, हालांकि मैं जानता हूँ, मैं रहा हूँ हमारे कोटला में पंजाब यूनिवर्सिटी में काम, वहाँ एक डिपार्टमेंट है पटियाला यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर स्टडी का, तो वहाँ पर काम होता है मज़ाहिब के ताल्लुक़ से और जो तहज़ीब के ताल्लुक़ से। तो ये सब चीज़ें अगर आ सकें दोबारा से तो बड़ी हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत की जो ज़रूरत है, एक आज चल पड़ी है जंग कि मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत का मतलब सिर्फ शादी नहीं है। तो और शमाइल शहनवाज़ आलम साहब ने जो पढ़ा, बात वो ये कि आपने मुताला तो किया, लेकिन वही है कि आपने उसको दोबारा उस पर गौर नहीं किया, और इसीलिए थोड़ा सी इसमें लगा कि आप मेहनत की ज़रूरत है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे जितने मकाल निगार यहाँ पर इस संविधान में शरीक हुए वो अपने मकालों को छपने से पहले दोबारा ज़रूर देखें। और क्योंकि देखिए ये पढ़ने में जब हम पढ़ेंगे उसको आपके लिखे हुए तो तलफ़ुज़ की तरफ तो नज़र नहीं जाएगी, लेकिन जब आपका मकाला आपने पढ़ा, अगली बार जब आपको मौका मिले, और मिलेगा यकीनन, आप एकेडमिक फील्ड में आएंगे, कहीं भी जाएंगे, और ख़ास तौर से जो हमारा मीडिया है, हमारे मीडिया उर्दू की बड़ी कमी महसूस होने लगी कि अब उर्दू दां नहीं मिल रहे। अखबारात में जिस तरह से बड़े बड़े अखबारात के नाम थे, चल रहे थे, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो लगता है कि पता नहीं कौन सी ज़बान है ये, तो शायद नई ज़बान पैदा हो एक और। लेकिन ये कि हमें ख़तरा है इस बात का कि हमारी जो ज़बान तहज़ीब जिसको हम कहते हैं वो ख़तरे में है, और इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने उसलूब में ये बात लाएं कि हमें जो है अब अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। जो ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है वो हमें आगे बढ़ानी है, यहाँ ख़त्म नहीं करनी। मैं ज़्यादा बात नहीं कहता, शुक्रिया, मुझे मौका मिला, मैं आया। हज़रीन जलसा आदाब, बेहद शुक्रिया सर डॉक्टर महमूद फैयाज़ हाशमी साहब का कि आप इस जलसे की सदारत फरमाएँ। इदारा आपका बहुत ममनून मशकूर है सर। प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली है, तमाम मकाला हज़रात और सदर साहब से गुजारिश है कि नीचे वाली डायस पर तशरीफ़ ले जाए।